आसमान नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाजिर है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी लर्निंग दी जाए और आप हमें अच्छे से अच्छा फीडबैक दें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारी ताकत है। हमें पता चलता है कि हम किस तरह खड़े हैं और मज़ीद इस पर क्या बेहतरी लानी चाहिए। आज हमारा मौजू है वुमेन हवाले से नैना नासरा साहबा क्या कहती हैं, इसमें इनसे बात करेंगे। दूसरे हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर हाजी मोहम्मद अरशद साहब, इनसे बात करेंगे कि ये अपने मौजू में ग्वादर के हवाले से ये क्या कहते हैं, क्योंकि ग्वादर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और अब तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बहुत से मुल्क उस पर अपना इंटरेस्ट शो करें। तो इन तमाम बातों में बात करेंगे नैना नासरा अली साहबा से, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद की, और इसके साथ साथ सीनियर मेंबर हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। तो इस तरह डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब ने अवार्ड याफ्ते हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस्तारती अवार्ड के हवाले से। माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी अवार्ड लिए हुए हैं। नैना नासरा भी हमें बातों में बता रही थी कि मेरी तो अलमारी भरी पड़ी है अवार्ड से। तो वही बात है कि अगर हम अवार्ड गिनवाना चाहेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाए, वो एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नैना नासरा साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। क्या कर रहा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स वुमेन भी और समझ, चूँकि आप दोनों की मेंबर हैं मुख्तलिफ हवालों से, एक की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और एक की सीनियर मेंबर है, क्या कहते हैं चैम्बर का बेसिकली किरदार क्या होता है? देखिए, चैम्बर इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस कम्युनिटी। जो भी बिजनेस नए शुरू होते हैं या चैम्बर उनको पाइपलाइन करता है। कोई भी बिजनेस, बच्चे आते हैं या नए बिजनेसमैन आते हैं, उनको वो नेटवर्किंग फ्राहम करता है, जिसमें वो कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देता है। सम टाइम हमारे सेमिनार्स होते हैं जिसमें हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। सम टाइम हम स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट बेस पे उठा लेते हैं और जिनमें टैलेंट होता है उनको हम प्रोजेक्ट भी देते हैं, उसके बाद जॉब्स भी देते हैं। तो चैम्बर जो है एक प्लेटफॉर्म है बिजनेस को डेवलप करने का, बिजनेस को हाईलाइट करने का, बिजनेस सीखने का, बिजनेस करने का और इंटरनेशनल लेवल तक जाने का। बिल्कुल सही। इस तरह आप से बैरून मुल्क भी दौरे करवाती हैं और 1-to-1 मुलाकातें भी कराती हैं जी। वो B2B मीटिंग्स होती हैं, वो 1-to-1 मीटिंग्स होती हैं। उसमें ये होता है कि हम जैसे डेलीगेशन लेके जा रहे हैं तो उसमें हमने 20 सेक्टर जो है ना वो चूज़ कर लिए हैं, जिसमें फूड है, जिसमें स्पाइसेस हैं, जिसमें राइस है, जिसमें एक्सपोर्ट है, जिसमें IT है, जिसमें स्पेस साइंस है। तो वो उन लोगों की हम पहले फाइल्स बनाते हैं, फिर वो फाइल्स हम पाकिस्तान एम्बेसी में भिजवाते हैं। वहाँ के जो बिजनेसमैन होते हैं जो कि हमारे साथ कनेक्टिविटी करना चाहते हैं उनको बुलाते हैं, फिर हम B2B मीटिंग करवाते हैं। 1-to-1 मीटिंग होती है जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस बताते हैं, आप अपनी ग्रोथ बताते हैं, अगला बताता है अपनी डिमांड और क्वालिटी बताता है और डिमांड एंड सप्लाई बताता है। तो उसमें बहुत सारे, जैसे हम बाकू डेलीगेशन लेके गए तो उसमें हमने बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स लिए मार्बल के लिए। हमारी बहुत सारी जो है कनेक्टिविटी हुई ऑयल एंड गैस में। तो इसी तरीके से जब दूसरे ममालिक में आप जाते हैं, आप उनको बताते हैं कि हमारा ग्रोथ रेट क्या है, क्योंकि पाकिस्तान एक एक्सपोर्ट मुल्क है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती हैं। तो हम उनको बताते हैं हम ग्रोथ क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो उसके हवाले से बिजनेस तो होता है, लेकिन आजकल थोड़ा स्लो है, लेकिन बिजनेस तो बहरहाल चल रहा है। बिल्कुल सही। डॉक्टर हाजी मोहम्मद अरशद साहब एक मारूफ सियासी समाजी शख्सियत हैं, ना सिर्फ ये कारोबार के हवाले से बल्कि और से बहुत से फलाई काम भी ये अंजाम पजीर करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद साहब ये बताएं हमें कि ग्वादर एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर, जिसको हम कहते हैं गेम चेंजर पोर्ट, और इसके अंदर इस वक्त बहुत से इन्वॉल्वमेंट है मुख्तलिफ मुल्कों की जो चाहते हैं कि ये प्रमोट हो और बेहतर से बेहतर काम करे। आपने जो ग्वादर में काम किया, कब से आप ग्वादर से रोशनास हैं, कब से आपका ग्वादर के साथ तारा हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, मैं आपके सवाल से पहले मेरी बहन ने ICCI के मतलब काफ़ी रोशनी डाली। तो मैं ये समझता हूँ जितने भी कारोबारी लोग हैं, चाहे वो किसी सूरत में भी हों, कोई भी कारोबार करता हो, उसके लिए ये एक यूनिवर्सिटी का प्लेटफार्म है। वहाँ हर एक को आना चाहिए, टाइम देना चाहिए, मेंबर बनना चाहिए। वहाँ बहुत कुछ मिलता है, वो मिलता है जो आपको स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक मिलता है। वो बिजनेसमैन के लिए अच्छा प्लेटफार्म है, हर एक को आना चाहिए। अब आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान में 2 ही शहर हैं जो प्लानिंग के तहत बने हैं। एक इस्लामाबाद है, आपके सामने है, जहाँ हम रह रहे हैं, और दूसरा एक ग्वादर है। ग्वादर क्योंकि जदीद दौर में अब डिज़ाइन हुआ है, तो इसको इस तरह उन्होंने डिज़ाइन किया है चाइनीज़ ने और पाकिस्तानी इंजीनियर ने मिल के कि आने वाले कई सालों में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मसाइल नहीं होंगे। इसलिए
ट्रैफिक का ख्याल रखा है, कारोबारी लोगों को एक साइड पे किया है। उसके अलावा एयरपोर्ट बड़ी अच्छी लोकेशन पे दे दिया है, एक नहीं, एक तो छोटा है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो भी कंप्लीट हो गया है। ऑयल रिफाइनरी के लिए उन्होंने मखसूस जगह रख दिया है। अगर मैं ये कहूँ कि पसनी से लेकर ग्वादर, ग्वादर से ज्यूनी तक ये टोटल फासला 180 के करीब है। तो अगर इसको अगर देखा जाए तो मेरे नज़दीक चाइनीज़ ने 180 के ऊपर प्लानिंग करके, मास्टर प्लान बना के, रोड मैप बना के हर चीज़ को वाज़ह कर दिया है और सामने रख दिया है। अब हमारे पाकिस्तान में ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है इतना सुस्त क्यों नहीं, इसका रिज़ल्ट इतना जल्दी क्यों नहीं है, इस पे कई वजूहात हैं, उस पे तो मैं नहीं डिस्कस कर सकता। इसलिए बहरहाल जो चाइनीज़ लोगों ने अपने सुपुर्द किया था काम, वो उन्होंने डिलीवर भी किया है और रोड मैप और हर चीज़ को बहुत ही अच्छा मैनेज किया है। ये देखें, कराची से लेकर अमाड़ा, पसनी, ज्यूनी, ईरान की बॉर्डरों तक हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह साहिल समुंदर है। और ये जो ग्वादर की पोर्ट है, ये इंटरनेशनल हर किस्म का जहाज़ वहाँ पहुँच सकता है। करीब यूँ समझे कि आबादी के बिल्कुल अटैच साथ पहुँच जाता है। अच्छा, और दूसरा ये है कि जो उन्होंने प्लानिंग की है वहाँ से एयरपोर्ट तक पब्लिक को एक साइड पे कर दिया, शहर को वो रोड एक नई निकाल के उन्होंने एयरपोर्ट को दे दिए ताकि आने जाने में कोई दुश्वारी पैदा ना हो, ट्रैफिक के मसाइल। बहुत ही अच्छा प्लान किया है। मगर आज हम सब, कोई भी अगर चाहे तो वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ख़रीदो फरोख्त कर सकता है, ले सकता है, मगर एक वक्त आएगा कि हर एक की पहुँच में ख़रीदो फरोख्त नहीं होगी। जैसा कि आपसे बात करेंगे हम, बड़ी अच्छी आपने तफसीलात बता रहे हैं। मज़ीद आपसे ये भी पूछेंगे, आप पहला चक्कर आपका वहाँ पे कब लगा था, पहला टूर आपने कब किया था और कब आपने सोचा था कि वहाँ पे एक अच्छी सोसाइटी बनाई जाए? नैना नासरा अली साहबा, ये बताएं कि खातून का चैम्बर में क्या रोल है और क्या कर सकती है? खातून का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है चैम्बर में, क्योंकि अभी ख़वातीन पाकिस्तान में 52% है, यानी कि मर्दों से 2% ज़्यादा है। आज का दौर ऐसा है कि एक बंदा कमाए और 8 बंदे खाएं, नहीं हो सकता। एजुकेशन से लेके, घर की ग्रोसरी से लेके, मसाला बाजार से लेके हर चीज़ कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। जब तक खातून कदम से कदम मिला के अपने घर वाले के साथ, अपनी फैमिली के साथ नहीं चलेगी, बहुत मुश्किल हो गया। खातून जो है उसको मैं कहती हूँ कि आप यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे स्किल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं, क्योंकि खातून एक बहुत अच्छी इकोनॉमिस्ट भी है, वो घर को चलाती है, उसको पता होता है कि उसने 10,000 रुपये में अपना घर कैसे चलाना और उसमें से सेविंग भी कैसे करनी है। वो एक अच्छी टीचर भी है, वो एक अच्छी माँ भी है, वो एक अच्छी क्रिएटर भी है। तो बेहतर है कि ख़वातीन के लिए ऐसे जो है, ऐसी इब्तदाई जो है ना तौर पे ऐसी स्किल्स डेवलप की जाए कि वो मुल्क में तरक्की के पहिए के साथ साथ वो चले। फिर जो एजुकेटेड ख़वातीन है वो अपना किरदार अदा कर रही हैं। अभी आप देख रहे हैं CSSP ऑफिसर जो आ रही हैं उसमें ज़्यादातर ख़वातीन हैं। आप ये देखें कि जितनी पास आउट होकर ख़वातीन आती हैं, चाहे वो मास्टर डिग्री है, चाहे वो ग्रेजुएट डिग्री है, चाहे वो मैट्रिक है, उसमें ख़वातीन की ज़्यादा तादाद है। लड़के इस तरीके से नहीं आ रहे। तो ख़वातीन को बहुत मुस्बत किरदार गवर्नमेंट ले सकती है इनसे। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ख़वातीन को जितना अच्छे मौके मिलेंगे वो अपने आप को साबित करेंगी। वो बिल्कुल साबित करेंगे और अभी तक साबित करती हुई आई। माशाल्लाह। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ जा रहा है एक वक्फे का, कहीं मत जगह, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। आज हमारे साथ मेहमान हैं नैना नासरा अली साहबा, बड़ी खुशाइन, बड़ी खुशगवार, बड़ी खुश गुफ्तगू करती हैं और इसके साथ साथ ये चैम्बर की मेंबर भी हैं। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की साबका वाइस प्रेसिडेंट हैं और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर मैन उसकी ये सीनियर तरीन मेंबर है। दूसरे मेहमान हमारे डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब, जो कि मैंने अक्सर तारुफ कराता हूँ कि मारूफ समाजी शख्सियत हैं, और इसके साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अवार्ड जो सदारती अवार्ड हुए वो भी ये हासिल कर चुके हैं। और इसके अलावा बहुत से इनके कारनामे हैं जो वक्त वक्त ये हमें आपको मुतारफ़ कराते रहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की वक्फे से पहले
کہ ایک وقت آ گیا کہ وہاں پہ پرچیزنگ پر بہت ہائی ہو جائے گی, عام آدمی کو خریدنا مشکل ہوگا, اس پہ ذرا بات کریں. اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کا پہلا دورہ کب ہوا تھا؟ میں نے سوال دوبارہ ریپیٹ کیا ہے. جی میں انشاءاللہ جیسا کہ وقفے سے پہلے میری بہن نے چیمبر کے حوالے سے بات عورتوں کے متعلق کی, میں نے دیکھا ہے کہ 2-4 سال میں کووڈ کے بعد الحمدللہ بہت ہی مردوں کی بجائے عورتوں نے ممبرشپ لی ہے. یہ بہت ہی اچھی بات ہے. جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں اس میں مین رول عورتوں کا گھر سے لے کر آفس تک, آفس سے لے کر بچوں کی دیکھ بھال, ہر معاملات کو زیادہ تر عورت ہی ذمہ داری اٹھاتی ہے. تو یہاں میں باقی جو خواتین کو یہ زیادہ سے زیادہ کاروبار میں آنا چاہیے. کئی بہت سارے ایسے کاروبار ہیں گھر میں بیٹھ کے وہ کر سکتی ہیں. آپ چیمبر میں آئیں, چیمبر میں آ کے, کیونکہ یہ بہت سینئر ممبر ہیں بہن, اس کے آس پاس میں بھی اسی سال نہیں تو سال آگے پیچھے ہوں گے, تو میرا بھی آنا جانا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ عورتوں کے حوالے سے یہ بہت ہی اچھا پلیٹ فارم بھی, عزت بھی دیتے ہیں, کام بھی کی کافی وہ قدر و قیمت رکھتے ہیں کہ عورتیں زیادہ ہیں. اب سوال یہ ہے کہ میں 2004 میں پہلی دفعہ گیا تھا گوادر میں, اور 2004 سے لے کر ہر مہینے نہیں تو 2-4 مہینے بعد 20 سال ہونے کو ہے. جی تقریباً 20 سال الحمدللہ ہو گئے. اس کے بعد 2005 میں پی سی تیار ہوا. ہم نے جو پہلے 2004 سے دیکھا اور جو میری 2-4 سال گزرنے کے بعد 2010-11 میں وہاں 26 ممالک کے سینیٹر بھی تشریف لائے تھے, اس میں بھی مجھے بولنے کا موقع ملا پی ٹی وی پہ. تو میں نے اس وقت بھی لوگوں کو بتایا کہ یہ نہ صرف پاکستان کے لیے سی پیک ریڈ کیا گیا بلکہ یہ 70 ملکوں کا جوائنٹ وینچر ہے. اب حالات واقعات کی وجہ سے لیٹ تو ہو گیا, مگر یقین جانے جو ملک آج شامل نہیں ہو سکتے وہ آنے والے وقت میں چائنا کی منتیں مساجیں کریں گے کہ ہمیں بھی سی پیک کا حصہ بنائیں. اس قدر اور کامیاب اچھا یہ پروجیکٹ ہوگا پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پورے 70 ممالک کا. تو دوسری بات میں ایک آپ کو بتاتا ہوں, آپ یہاں رہتے ہیں کہ جب اسلام آباد پلاننگ کے تحت بنا تو پٹو دور میں E7 میں 57 لاکھ کا ایک پلاٹ جو کہ 2 کنال پر محیط تھا وہ الاٹ ہوئے, اور سی ڈی اے میں 1000 روپیہ یا 500 روپیہ قسط کے حساب سے پیسے جمع کروانے تھے. اس وقت لوگوں کا یہ نظریہ تھا, یہ سوچ تھی, یہاں یار جنگل میں یہ مختلف جانور اور سور وغیرہ آتے ہیں, ہم اس سے کیا فائدہ اٹھائیں گے. یقین جانیں آپ دیکھ لیں کتنا وقت گزرا ہے, تو آج بہت ہی کم لوگ ہیں جو خرید پائیں. جنہوں نے رکھا ہے ان کو تو پتہ ہے, جنہوں نے بیچ دیے اب وہ پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے کیوں نہیں اپنے پاس رکھے, یا جنہوں نے نہیں خریدے. یہی آپ ایک مثال رکھیں, یہ تو صرف اسلام آباد پاکستان کے لیے تھا, وہ یار گوادر جو ہے 70 ممالک کا جوائنٹ وینچر ہے. وہاں کی آپ کی زمین کی جو سوچ ہے کہ وہ اس کا ریٹ کہاں تک جائے گا, مگر اب وہاں گورنمنٹ کی جو اسکیمیں ہیں ان میں آپ انویسٹمنٹ کریں. نیو ٹاؤن ہے, سنگار ہے, اور بھی بے شمار ہے, کمرشل ایریا ہے, آئل ریفائنڈری 88,000. آپ اپنی سوسائٹی کا بھی ذکر کر دیں کہ وہ کیا ہے. دراصل میں نے سوسائٹی تو ڈاکومنٹ ہر چیز تیار ہے, مگر میں اس لیے وہ بکنگ نہیں کر رہا کہ یہ ایک پروجیکٹ 20-25 سال کا ہے, اس کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. تو عمر اور ذمہ داریاں میں اپنے ذات تک ہی رکھنا چاہتا ہوں, بچوں پہ نہیں یہ, کیونکہ بچوں تک پھر بات جاتی ہے. تو میں یہی چاہتا ہوں میں اسی طرح وہاں سیل کسی کو کر کے تو واپس اسلام آباد میں ہی خدمت ہی کرنی ہے. مخلوق خدا کی گوادر میں کریں یا پاکستان کے کسی کونے قدرے میں کریں, تو انشاءاللہ جہاں بھی ہوں گے الحمدللہ ہر
کاروباری ہر آدمی 23 کروڑ عوام کے ہمارے دلوں میں محبت ہے. ہم جو بھی کر سکے ملک پاکستان کے لیے ضرور کریں گے. بڑی اچھی بات, بڑی اچھی. ہر پاکستانی کا یہ عزم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جانا چاہیے. صبح اٹھیں تو پاکستان کا سوچ کے اٹھیں, اور جب سوئیں تو سوچیں کہ پاکستان کے لیے آج ہم نے کیا کیا ہے. نینا ناصرہ علی صاحب یہ بتائیں کہ آپ مختلف کانفرنس اٹینڈ کرتی رہتی ہیں, ابھی حالیہ بھی ایک کانفرنس ہوئی تھی, اس کے حوالے سے کچھ بات کریں گی؟ جی, ہم لوگ اسکردو گئے تھے اور وہاں پہ اسکردو میں ہم نے پہلا ٹورزم سبمٹ کیا ہے, جس میں ہم ڈپلومیٹس کو لے کے گئے تھے, جس میں ہم سول سوسائٹی کے لوگوں کو ہم نے انوائٹ کیا تھا, اور تقریباً ہمارے 150 ممبر تھے ساتھ میں, مختلف طبقہ فکر سے, جس میں انڈسٹری بھی تھی, جس میں ٹریڈرز بھی تھے, جس میں دانشور بھی تھے, جس میں مطلب پوری سوسائٹی کو ہم ساتھ لے کے گئے تھے. مقصد کیا تھا اس کا موٹو یہ تھا کہ پاکستان کے ٹورزم کو ڈیولپ کیا جائے, اور ڈپلومیٹس کو لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی کنٹریز میں ان کو پتہ چلے کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے. ہم سوئٹزرلینڈ تو جاتے ہیں, لیکن سوئٹزرلینڈ سے زیادہ خوبصورت ہمارا ملک ہے. ہاں, یہاں پہ یہ کمی ہے کہ ہماری ہاسپٹیلٹی کام ہے, ہمارے بہت اچھے جو ہوٹلز ہیں وہ نہیں ہیں, ہمارے روڈ انفراسٹرکچر اتنا اچھا نہیں ہے. تو گورنمنٹ اگر اس پہ تھوڑا سا توجہ دے چیمبرز کے تھرو, تو ہمارا ٹورزم سمٹ بہت آگے تک جا سکتا ہے. اسلام آباد چیمبر نے یہ بڑی اچھی کاوش کی, بہت اچھی لوگوں کو متعارف کرانے کے لیے پاکستان کے جو محلہ وقوع ہے, اور اسپیشلی شمالی علاقہ جات جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کرانے کی بڑی کاوش کی ہے. ہمارے پریزیڈنٹ نے, میں آپ کو تھوڑا سا کٹ کرتا ہوں, ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ناظرین ایک وقت کا, کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ ہیں نینا ناصرہ علی صاحبہ, جیسے میں نے تعارف کرایا کہ سینئر چیمبر آف کامرس کی ممبر ہیں, اور اس کے علاوہ کاروباری شخصیت میں ان کا اپنا ایک نام ہے, ایک اپنا ایک مقام ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر محمد حاجی ارشد صاحب ہمارے معروف سماجی شخصیت, اور اس کے ساتھ بہت اچھے بلڈر بھی ہیں, اور غوثیہ پرائیویٹ انٹرنیشنل لمیٹڈ ان کی فرم ہے. وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی ڈیلیوری کیا جائے. یہ کہتے ہیں کہ ان کا تعارف, ان کی ہسٹری ہے کہ جتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں, اور اسلام آباد کے اندر جتنے پلازے بنائے شاید ہی کسی اور نے اتنے پلازے بنائے. جی نینا ناصرہ علی صاحبہ, بات کرنی تھی اپنے پریزیڈنٹ کی. جی, ہمارے پریزیڈنٹ نے اس کے لیے بہت کاوشیں کی ہیں. ہمارا پوری ٹیم 2 دفعہ وہاں جا کے وزٹ کیا ہے. ہم لوگ شنگریلا ٹورسٹ ہاؤس میں رہے تھے, اور ہمارے جتنے بھی تقریباً 10-12 جو ہے نا ڈپلومیٹس کیے ہیں وہ بہت خوش واپس آئے ہیں, اور انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے ملک کے ڈیلیگیشنز کو وہاں پہ لے کے آئیں گے. تو یہ ایک اسلام آباد چیمبر کے پریزیڈنٹ کی ایک چھوٹی سی کاوش تھی جو کہ بہت ہائی لائٹ ہوئی. دوسرا, خواتین کے سلسلے میں, تو خواتین بھی ہمارے جو پورا گروپ گیا تھا اس میں زیادہ تر تعداد نانیاں, دادیاں, بہویں, بیٹیاں, بزنس ویمنز, بچے, فیملی سمٹ تھا. ڈاکٹر ارشد صاحب یہ بتائیں کہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں گوادر کے حوالے سے. گوادر میں بہت اچھا کرکٹ اسٹیڈیم بن چکا ہے, سب سے بڑا ایئرپورٹ بن چکا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ وہاں کے بالکل نزدیک دھابے جی اکنامک زون جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا اکنامک زون ہے. گوادر کی اور کیا خوبیاں جو آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں, اور اسپیشلی انٹرنیشنل ناظرین جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, گوادر کی ہر کونا قدرہ, سمندر کا کنارہ, آپ یقین جانیں کہ وہ تعریف کے قابل ہے. جب تک آپ وزٹ نہ کریں, آپ کو یہ سہولت, میں آپ کے پروگرام سے کے سیاست سے یہ اپیل کرتا ہوں حکومت پاکستان کو کہ کم سے کم PIA یا کوئی ایسی ایئر لائن جو لاہور, اسلام آباد اور کراچی سے بہت سا مائنر سا کرایہ ہو, جس سے عام پبلک جا کے گوادر جا کے دیکھ سکے. ویسے تو آپ یہاں سے کراچی جائیں ٹرین پہ, اور وہاں سے بس بائی روڈ جائیں, بہت اچھا مزیدار سفر ہے, مگر وہ بس کا بھی کوئی اتنا خاص کرایہ نہیں, 1500 سے لے کے 2000 تک ہے. کمفرٹیبل بس, بہت زبردست VIP قسم کی بسیں ہیں, اور راستے میں تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی. یہ مجھے نہیں سمجھ آئی, بعض اوقات ہم یہاں 100-200 کلومیٹر سفر کرتے ہیں تو جسم اور ذہنی طور پہ ہم تھک جاتے ہیں. وہ اتنا خوبصورت نظارہ ہے, اور یقین جانے 800 کلومیٹر سفر کرنے کے باوجود تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی.
یا تو وہ ماحول کا اثر ہے، آب و ہوا کا اثر ہے، سمندر کی یا توجہ ادھر آتی ہے. بہرحال یہ ہر ایک کو جانا چاہیے، جا کے دیکھ کے خود اسیس کر کے. اور میں ساتھ ساتھ ایک چیمبر کے حوالے سے یہ راول پنڈی چیمبر اور دوسرے چیمبر انہوں نے ادھر وزٹ کیے ہیں، گوادر میں وزٹ کیے تھے. پورے پاکستان میں جتنے بھی چیمبرز ہیں میں ان سے اپیل ریکویسٹ کرتا ہوں آپ نہ صرف گوادر بلکہ سکردو اور یہ جو سٹیپ اٹھایا ہے اسلام آباد میں، باہر جانے کی بجائے آپ اپنا گھر اپنا ملک تو دیکھیں اور اس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہاں ہمارے کاروبار کے کتنے مواقع ہیں. کہیں بہت زیادہ ایسے بلڈر ہیں، وہاں جائیں گے دیکھا ہے اور وہ دیکھ کے ان کے ذہن میں دماغ میں یہ آئے گا یہاں ہم اس کو ڈیولپ کرتے ہیں، یہاں پلازا بناتے ہیں، یہاں ہوٹل بناتے ہیں، یہاں مختلف کاروباری روزگار لوگوں کے لیے اور جو آئیں ان کو بھی سہولت میسر ہو. تو یہ سب کو کرنا چاہیے. اسلام آباد چیمبر نے سٹیپ اٹھایا، دوسرے پورے پاکستان میں چیمبر ہیں ان کو بھی اس طرح کے سٹیپ اٹھانے چاہیے. باہر سے 1000 گنا یقین جانے بات میری بہن نے کی ہے نا کہ ہم باہر بھی گئے ہیں، یورپ آسٹریلیا یورپ میں جاتے ہیں. چھوڑیں یار، آپ پاکستان میں جا کے اپنے یہ نہ سمجھیں کہ یہ میں پاکستان میں موجود ہوں. ایک تصور دیکھیں کہ اتنی خوبصورتی آپ کو نظر آئے گی. یقین جانے کہ ہر ملک ایک سائڈ پہ ہو جائے گا، مگر ایک چیز ہے، محاورہ ہے، بزرگوں کی باتیں رائے گاہ نہیں جاتی، گھر کی مرغی دال برابر کہتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب یہ اپنی بڑی اچھی بات کی. اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے گوادر کا دورہ کیا، راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے گوادر کا دورہ کیا، لاہور چیمبر نے، اس طرح بہت سے چیمبر نے دورے کیے. لیکن آپ کی جو بات ہے کہ اس کا تسلسل ہونا چاہیے، خاص سال کم از کم ایک روز ضرور ارینج کیا جانا چاہیے. نینا ناصر علی صاحبہ آپ بتائیں کہ ورکشاپ آپ کے یہاں ہوتی ہیں نئے آنے والوں کے لیے، فارن ڈیلیگیشن آتے ہیں، ڈپلومیٹس آتے ہیں، تو کیا کچھ اس میں حاصل ہوتا ہے؟ کیا ایم او یو سائن ہوتے ہیں عام طور پہ؟ دیکھیں ایم او یو تو میمورنڈم آف آرٹیکل تو سائن ہوتے ہیں بزنس ٹو بزنس، بالکل ایسے مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بزنس اپرچونیٹیز آپ کے سامنے یہاں کریں گے، آپ اپنی بزنس اپرچونیٹیز ہمارے سامنے یہاں کریں گے. میمورنڈم آف آرٹیکل تو یہی ہوتا ہے نا کہ میوچل جو ہے نا ہم اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں گے اور اس کے اکارڈنگلی کام کریں گے. جو ڈیلیگیشنز آتے ہیں وہ اکثر یہاں سے بزنس لے کے جاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں تو بہت ڈیلیگیشنز آتے ہیں تو وہ اکثر یہاں سے بزنس پاکستان سے جنریٹ کر کے جاتے ہیں. لیکن ہمارا جو ہے ہم دیکھیں اگر 100% ہم گئے ہیں تو ہم سم ٹائم 20%، سم ٹائم 10%، سم ٹائم 30%، ہم 70 اور 80% بزنس نہیں لے کے آتے کیونکہ ہمارے پاس اس کا نالج نہیں ہوتا. ہمارے کمرشل کونسل انفارچونیٹلی اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے. میں یہاں پہ ایتھوپیا کے امبیسڈر کی بات کروں، وہ آیا ہے، آ کے وہ چھا گیا، ہر چیمبر میں خود گیا اور وہ اتنی بڑا ڈیلیگیشن لے کے اپنی کنٹری میں گیا اور وہاں پہ اس نے بزنس اسٹیبلشمنٹ کیا. تو ہمارے کمرشل کاؤنسلر یہاں تو ان کے پاس اتنا مطلب نالج نہیں ہوتا، یہاں وہ اپنے اے سی والے کمروں سے باہر نہیں نکلتے کہ وہ اٹھ کے سرچ کریں، مارکیٹ دیکھیں اور ہمیں انپٹ دیں کہ آپ آئیں یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے. آپ نئے آنے والوں کو کیا کہیں گی چیمبر میں جو آنا چاہتے ہیں لوگ؟ موسٹ ویلکم. دیکھیں جب تک آپ چیمبر میں نہیں آئیں گے آپ ڈاکومنٹڈ رجسٹرڈ نہیں ہوں گے. چیمبر میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ایف ای آر پہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں. جب آپ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں آپ کو بہت ساری چیزوں کی اویئرنیس آتی ہے، پھر بہت ساری چیزیں آپ اویل کر سکتے ہیں. جیسے گورنمنٹ اگر چھوٹے لیول پہ قرضے دیتی ہے تو آپ چیمبر کے ممبر ہیں تو آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے کیونکہ آپ ایف پی آر اور ہر شعبے میں رجسٹرڈ ہے. تو میں کہوں گی آپ ضرور آئیں، ہم وہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کے بزنس کے لیے. اٹریکشن بھی بتا دیں کہ کیا اٹریکشن ان کو ملے گی؟ باہر جانے کے ٹور ہیں، سب سے بڑا نالج، وزڈم، بزنس اپرچونیٹیز، کنیکٹیوٹی. چیمبر از اے پلیٹ فارم آف ایوری تھنگ. آپ کو آنا چاہیے کہ آپ نے آ کے کیا لینا ہے، کیا سرچ کرنا ہے، کیا اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. یہاں آپ نے آنا ہے صرف بیٹھنا ہے اور انجوائے کرنا ہے. یہاں آپ نے فون کرنی ہے، چیزیں سرچ کرنی ہے، آپ نے اپنے لیے رزق تلاش کر کے لے کے جانا ہے. تو اٹس ویری ایزی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر محمد ارشد صاحب یہ بتائیں کہ گوادر کے جو مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں، گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اور اس طرح کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ کیسا کام کریں، اچھا کام کریں، اس وقت انہوں نے گوادر کو کہاں پہنچا دیے؟ دیکھیں وہاں کے جو ادارے ہیں نا لوکل جو ہیں یا باہر سے جا کے باہر جاب کر رہے ہیں، ان کا رویہ عام ہر ایک کے ساتھ بہت اچھا ہے. یہ پنجاب کی نسبت سے وہ بہت بہتر ہیں. یقین جانے میں تو باتیں یہاں سنتا ہوں نا تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کہاں سے باتیں نکالتے ہیں.
سنی سنائی بات کرنا ہی سب سے بڑی بیوقوفی اور جاہلیت ہے. میں نے پسنی، گوادر اور جیونی کے شہر نہیں بلکہ گاؤں کے ہوں. یقین جانیں آپ سوچ نہیں سکتے، اگر کسی گاؤں میں گیا ہوں تو ہر گھر سے بہترین مسجد ہے، مسجد اور صاف ستھرا ماحول ہے، اور 80-90% گھروں کے دروازے ابھی تک کھلے ہیں، شہر کے بھی کھلے ہیں، وہاں کا ماحول ہے. میں نے آج تک ایسی کوئی جوان بچی کو باہر ایسے گھومتے پھرتے نہیں دیکھا، سب باپ پردہ اور حجاب میں ہوتی ہیں. اور گوادر ڈیولپمنٹ کی بات کر رہا تھا. ہاں جی، ڈیولپمنٹ تو جو ان کو ماسٹر پلان کے مطابق جو بجٹ ملتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، وہ الحمدللہ وہ پلاننگ کے تحت ABC انہوں نے پلاننگ رکھے ہیں کہ کہاں کی ضرورت ہے، کون سی گلی بنانی ہے، سڑک بنانی ہے، وہ اس کے مطابق وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. باقی جتنی دلچسپی پاکستان کی عوام کو ہونی چاہیے گوادر کے متعلق، اتنی وہ نظر نہیں آ رہی. اس کا اپروچ آسان کر دے گورنمنٹ، تاکہ لوگوں کے اندر ایک آئے جا کے دیکھیں اور محبت پیدا اور وہاں کاروبار کریں اور انویسٹمنٹ کریں. بہت اچھا پیغام دیا ہے ڈاکٹر محمد ارشد صاحب نے کہ عوام کا شعور بیدار ہونا چاہیے، عوام کو دیکھنا چاہیے، نہ صرف بزنس کے لیے بلکہ تفریح کے لیے بھی جائیں تو وہاں پہ اتنے اچھے مواقع ہیں تفریح کے کسی اور جگہ شاید آپ کو نہ ملے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہاں پہ بزنس اپرچونیٹی کو دیکھیں تو وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. میں ڈاکٹر اپنا نینا ناصر علی صاحب سے صرف 1-2 منٹ کا کمنٹس سننا چاہوں گا اپنے پریزیڈنٹ کے حوالے سے. اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ کیسے چلا رہے ہیں چیمبر کو. میں احسن صاحب کی تعریف نہیں کروں گی، احسن بختیاری صاحب، لیکن وہ بہت سے لوگوں سے بیسٹ ہے. وہ اپنی کیپیسٹی میں بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہر بندے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، سینئرز کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور نئی چیزیں اگر آپ ان کے سامنے نیا آئیڈیا رکھیں گے وہ 1 منٹ میں اس کو کلک کریں گے اور اس پہ کام کریں گے. وہ خواتین کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، وہ چیمبر کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، وہ بزنس کمیونٹی کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، وہ سوشل ویلفیئر کا بہت کام کر رہے ہیں. ہی از دا بیسٹ. ڈاکٹر اسی طرح ڈاکٹر ارشد صاحب ایک گوادر کے لیے ایک اچھا سا پیغام 1 منٹ میں. دیکھیں، میں تو پوری 23 کروڑ عوام کو یہ ایک میسیج دیتا ہوں کہ آپ اپنا پورا جو ملک ہے، چاہے اس میں بلوچستان ہے، چاہے پنجاب ہے، سندھ ہے، جی پی ہے، کشمیر ہے، یہ آپ ایسے سمجھیں کہ ایک گھر ہے. جیسے گھر کے اندر بیڈ روم ہوتا ہے، کچن ہوتا ہے، باتھ روم ہوتا ہے، ٹی وی لانچ ہوتا ہے، گراج ہوتا ہے، لان ہوتا ہے، یہ یوں سمجھیں کہ پاکستان ہمارا اپنا ملک گھر ہے، اور اس گھر کو کس طرح یوز کرنا ہے یہ آپ کو پتہ ہے، احساس ہے. آپ نے پورے ملک کے اوپر نظر رکھیں، بے شمار ایسی جگہ خالی پڑی ہوئی ہیں جو بنجر ہیں، زرعی کاشت کے قابل ہیں، اور وہاں نہ صرف سبزی بلکہ ہر قسم کا پودا بھی ہو سکتا ہے. تو جب یہ ہم چیزیں سب دیکھیں گے، اپنے اندر احساس پیدا ہوگا، تو وہ اس کو ہم یوز کریں گے. تو ہمیں باہر سے چیز منگوانے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح ہم آٹے کے لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، یقین جانیں کہ ہم آٹا بیچنے کے قابل ہو جائیں گے اگر اپنی چیز کو ہم اچھے طریقے سے استعمال کریں. بڑی اچھی بات. اصل میں ڈاکٹر صاحب کا مطلب ہے کہ اس سارے پاکستان کو ایکسپلور کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا کون سا حصہ کہاں پہ ہے اور اس کی کیا خوبی ہے اور کیا خامی ہے، اس پہ ہم کیا ورک کر سکتے ہیں. ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے سنا، اس کا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اور آج ہمارے ساتھ مہمان تھے، دوبارہ آپ کو بتاتا چاہوں کہ آج ہمارے ساتھ مہمان تھے نینا ناصر علی صاحب، سینئر ممبر چیمبر آف کامرس، اور اس طرح ڈاکٹر محمد ارشد صاحب، وہ بھی ایک بہت ہی کام کرتے ہیں اور نئے آئیڈیا دیتے ہیں. جیسے بھی آج انہوں نے گوادر کے حوالے سے بات کی کہ گوادر میں اگر آج انویسٹمنٹ کریں گے تو اچھے دیں گے، کل شاید آپ کا خواب رہے اور اس کی تکمیل بڑی مشکل ہو جائے کہ وہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کر سکیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید آصف علی اجازت دیجیے گا. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.